एक बशर सच्चे जज्बों में गूंथा हुआ, काम जिसका इबादत की मेराज था, गमज़दों बेसहारों की बेसाखियां, जिसका कोई नहीं उसका गमख्वार था, शर्फ़े इंसानियत से जिसे प्यार था, खिदमतों के तसलसल का मीनार था, अर्ज़ से रिश्ते खूं के यूं छींटे चुने, हाथ से छलनी रूहों के मरहम बुने, ऐसा सादिक बशर, ऐसा अहले जिगर, आज हम में नहीं, आज हम में नहीं, आज हम में नहीं, आज बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। नियो पाकिस्तान में आपको खुश आमदीद कहते हैं। क्या खूबसूरत रिपोर्ट हमने देखी। और अगर ईदी साहब की बात की जाए, चूँकि उनकी सालगिरह है, उनको याद एक बार फिर किया जा रहा है, तो मेरे ख़्याल में कई प्रोग्राम्स हो सकते हैं, कई ट्रांसमिशंस हो सकती हैं, लेकिन ईदी साहब की जो इंसानियत के लिए पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर खिदमात हैं, उनका इतराफ़ नहीं किया जा सकता, उसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। हमने देखा कि गूगल ने भी ईदी साहब को बतौर एंजल ऑफ मैनकाइंड डिपिक्ट किया और उनको अच्छे से आज गूगल के कवर पेज पे आप देख भी सकते हैं। ईदी साहब के जितना भी काम था इंसानियत को लेके, उसको एक्नॉलेज करना शायद हम जैसे इंसानों के बस की बात नहीं, क्योंकि चैरिटी की बात हो, सेल्फलेसनेस की बात हो और रिलीजन से हट के इंसानियत की बात हो, ये बहुत बड़ी बात है जो ईदी साहब ने किया। ये अगर हम सिर्फ सोच भी लें तो हम शायद जस्टिफाई कर पाएँ थोड़ी बहुत भी उनकी मेहनत को, लेकिन हमारे लिए सोचना भी बहुत मुश्किल है क्योंकि हम अपनी ज़ात से बाहर निकल ही नहीं पाते। ईदी साहब को तमाम पाकिस्तानियों का सलाम, नियो फैमिली का सलाम। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे, उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता करे। हम चाहेंगे कि उनके फैमिली मेम्बर से भी हमारी बातचीत हो, आज के दिन की मुनासबत से कोई याद उनकी ताज़ा करें, क्योंकि ईदी साहब को जिसने देखा ज़िंदगी भर वैसा ही देखा, ना हमने उनका घर बदलते हुए देखा, ना हमने उनको चारपाई से हट कर कोई लैविश एसी वाले कमरे में तब्दील होते हुए देखा, ऐसा कुछ नहीं था। ही वॉज ईदी साहब फ्रॉम डे वन। जब वो पैदा हुए होंगे, क्या माँ बाप होंगे लकी कि जिन्होंने ईदी साहब को जन्म दिया। अच्छा, आज हमारा मौजू भी बड़ा दिलचस्प है। हम पाकिस्तान के मेमारों की आज बात करने वाले हैं मुख्तलिफ अंदाज से। जब भी हम बात करते हैं अपने घर में मौजूद बच्चों की, जब वो अपने ओ लेवल्स या मैट्रिक के फ़ेज़ में होते हैं, तो जब मैं इंटरैक्ट करती हूँ अपने ख़ानदान में या उससे हट के भी और पूछती हूँ कि भाई आगे क्या करना है, बताओ क्या प्लान किया है, तो बच्चे काफ़ी क्लूलेस हैं, उनको नहीं पता उन्होंने करना क्या है। अच्छा, कुछ वो लोग हैं जो अपने माँ बाप के कहने पे कुछ करना चाहते हैं लेकिन उसमें उनका दिल नहीं है। कुछ वो बच्चे हैं कि जो देखते हैं कि किस फील्ड में ज़्यादा पैसा है, तो मनी इम्पैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है उनकी साइकोलॉजी पे। और कुछ ऐसे बच्चे हैं जो कहते हैं जी स्कोप किस चीज़ में, सब जो कर रहे हैं वो हम कर लेंगे, सब बीबीए कर रहे हैं वो सब बीबीए करेंगे, पूरी जनरेशन बीबीए करेगी। ऐसे में होता ये है कि करियर काउंसलिंग को पाकिस्तान में बुरी तरह से मिस किया जाता है और हमारी जामियात में और हमारे स्कूलिंग सिस्टम में भी करियर काउंसलिंग के एक वाज़ेह फुकदान मौजूद है। और इस फुकदान की वजह यही है कि हम अभी तक तय नहीं कर पाए कि आला तालीम या मयारी तालीम एग्जैक्टली होती क्या है। बच्चों को फ्रॉम डे वन ये बात पता होनी चाहिए कि जिस काम में उनका दिल हो, अगर वो करेंगे तो वो अच्छा करेंगे। अगर एक इंसान शुरू से ही डॉक्टर बनना चाहता है तो वो अच्छा डॉक्टर बनेगा। उसको उठा के अगर आप हेयर ड्रेसर बना देंगे तो बुरे बाल काटेगा। वी नीड टू अंडरस्टैंड कि बच्चा करना क्या चाहता है, उसका इंटरेस्ट क्या है, उसकी तख्लीकी सलाहियतें क्या हैं। लेट्स टॉक अबाउट करियर काउंसलिंग। आपके लिए बहुत ज़रूरी है ये प्रोग्राम, क्योंकि हमारे पास जो एक्सपर्ट्स हैं वो बताएंगे कि हमें किस तरह से इस पूरे मामले को आगे लेकर चलना है। आप भी कॉल्स करके हमें बता सकते हैं कि आपका क्या अपने बच्चे से इंटरेक्शन हुआ है इस बारे में, और आपका बच्चा क्या कहता है जब आप उससे पूछते हैं कि तुम्हें क्या करना है आगे। प्लीज़ बच्चों को प्रेशराइज करना भी बंद कीजिए। मेरे ख्याल में ये पुराने वक्तों की बात है। एवरेज कुछ भी करने से, एवरेज प्रोफेशनल बनने से बेहतर है कि एक्सेप्शनल प्रोफेशनल बने और बच्चा जो चाहता है वो करे। बातचीत का आगाज़ हम करेंगे। डॉक्टर अमरीन इकबाल बतौर साइकोलॉजिस्ट पूरी सिचुएशन को एक्सप्लेन करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू डॉक्टर अमरीन फॉर जॉइनिंग अस। और आज बड़े एजाज़ की हमारे लिए बात है, हमारे साथ डॉक्टर एजाज़ कुरैशी मौजूद है, माहिर तालीम है, एक रिनाउंड यूनिवर्सिटी से वाबस्ता हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आप तशरीफ़ लाए और ये इंपॉर्टेंट मौजू आप दोनों ने मिलकर डिज़ाइन किया हमारे लिए। चलें जी, बातचीत का आगाज़ तो करेंगे, लेकिन ऑप्शंस की किचन में आप लोगों के लिए क्या बन रहा है।
لیٹس کوئکلی ہیو اے لک. امرین کا ویسے بڑا انٹرسٹ ہوتا ہے کچن میں ہمارے کیا ہو رہا ہے نا. آئی ایم اے فوڈ لور. وی لو فوڈ ایبسلیوٹلی. اینی السلام علیکم, کیسی ہیں؟ کیا ہو رہا ہے آج؟ آج بنا رہی ہوں باربیکیو قیمہ. اس میں جو ہے وہ چکن منس لیا ہے, اس کو جو میں پہلے میرینیٹ کروں گی. اس میں ادرک لہسن کا پیسٹ ہے, گرم مسالے سارے جتنے ہیں ان کو میں نے پاؤڈر بنا لیا. اس کے ساتھ نمک جائے گا, کٹی مرچ ہے, کالی مرچ, اور اس کے بعد تکا مسالہ پاؤڈر ہے وہ اس میں ایڈ ہوگا, اور ثابت دھنیا. اس کے بعد تھوڑی دیر کے لیے میں رکھ دوں گی. اس کے بعد یہ جو ہے میں براؤن پیاز جو ہے وہ بعد میں جب میں اسے سوتے کروں گی تو براؤن پیاز اور دہی جو ہے وہ مکس کر دوں گی, اور تھوڑا سا ٹماٹر, اور اینڈ پہ کوئلے کا دم. چلیں, بہت انٹرسٹنگ لگ رہا ہے. امرین کے تو چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی ہے, امرین اچھی اچھی باتیں کرے گی. اچھا اینی, اور وہاں پہ کیا بن رہا ہے فروٹ ڈرنک. اس میں پائن ایپل کا مکس جتنا بھی فروٹ ہے وہ ہے, ساتھ ملک ہے, اور ونیلا آئس کریم وداؤٹ شوگر. اچھا میری کافی کہاں گئی ہے؟ کافی چلو جی, کافی نا ہم نے آدھی آدھی کر لی اصل میں, میں نے اور امرین نے, بیکاز ہمیں صبح کافی سماؤ نہیں مل سکی. اینڈ وی نیڈ. تھینک یو سو مچ. آئی ایم سو سوری آئی ڈونٹ ہیو اے ساس. تھینک یو. اچھا چلیں امرین بتائیے, لیٹس اسٹارٹ وتھ کریئر کاؤنسلنگ. کیا ہوتی ہے کریئر کاؤنسلنگ؟ ایپٹیٹیوڈ کیا ہوتا ہے؟ یو وانٹ ٹو ٹیل اس اباؤٹ ایپٹیٹیوڈ. مجھے سچ بات ہے کہ آج تک نہیں پتا کہ ایپٹیٹیوڈ کی کیا کوئی ڈیفینیشن ہوتی ہے. ڈیفینیشن ہوتی ہے. ایپٹیٹیوڈ از اے کانسیپٹ. ایپٹیٹیوڈ کو اگر آپ عام زبان میں کہیں مریم تو اس کو ہم کہتے ہیں رجحان. آپ کا جو نیچرلی جو بینٹ آف مائنڈ ہے وہ کس طرف ہے. اور یہ آپ کو جان کے بڑا یو ول بی سرپرائز ٹو نو کہ ہر انسان کا ایک نیچرل ایپٹیٹیوڈ ہوتا ہے, اور ہم اس کو بعد میں جو ہے وہ آرٹیفیشلی مینیپولیٹ کر کے, کہ فار ایگزامپل اگر بچے کے پیرنٹس ڈاکٹرز ہیں, یا شروع سے رائٹ فرام دا بگننگ ہمیں بھی بچپن میں کہا گیا یو ہیو ٹو بیکم اے ڈاکٹر. دس از ناٹ دی ایپٹیٹیوڈ. بیسیکلی یہ آپ کے برین میں ڈالا گیا ہے. دیٹ از جسٹ لائک اے برین واشنگ, کہ آپ کے رائٹ فرام دی بگننگ آپ کو کہا جائے کہ تم نے ڈاکٹر بننا ہے, انجینئر بننا ہے, پائلٹ بننا ہے, تو وہ آپ نیچرلی. سو دا ایپٹیٹیوڈ کا جو بیسیکلی ہم جو اس کو ڈیفائن کرتے ہیں, اور اس کو انٹیلیجنس سے ہمیں ڈفرنٹ لینا چاہیے, کہ پرسیپشن دا ایپٹیٹیوڈ از کہ آپ نیچرلی کرنا کیا چاہتے ہو. اینڈ اٹس ناٹ اونلی ریسٹرکٹیڈ ٹو دی education, rather this concept is applicable onto the rest of the fields. Even when you come in the career, اپنی پڑھائی اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد جب آپ کریئر میں آتے ہیں تو اس میں بھی ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹنگ کی بہت زیادہ ضرورت ہے, جو میں آگے چل کے بتاؤں گی کہ ہمارے کس طریقے سے اس کے نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے اسٹوڈنٹس اور ہمارا اوور آل کیسے اس پہ امپیکٹ آ رہا ہے. تو ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹنگ از ویری مچ امپورٹنٹ, اور ہماری آرگنائزیشنس کو, اسپیشلی ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس کو اس کانسیپٹ کو اپلائی کرنا چاہیے ایٹ دی ٹائم آف ایڈمیشن ان دی کالجز اینڈ دا یونیورسٹیز. اسپیشلی جب آپ ہائی اسکول سے کالج میں جاتے ہیں تو اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ موسٹلی دے آر بلینک. ان سے اگر آپ پوچھا جائے کہ آپ آگے کیا جانا چاہتے ہیں تو ان کو نہیں پتا ہوتا. میرے سم ٹائمز وین آئی ٹیچ مائی سینئر اسٹوڈنٹس, اور ان کو میں کہتی ہوں کہ ہاؤ وائی یو کیم ان دس ایریا. میرا فرسٹ کویشچن ان مائی فرسٹ کلاس جب میں اورینٹیشن لیتی ہوں تو مائی فرسٹ کویشچن وائی یو آر ہیئر, وائی یو ہیو آپٹیڈ دس پرٹیکولر ایریا. موسٹ آف دیم دے آر بلینک. گرلز موسٹلی جو کہتی ہیں چونکہ ہمارے پیرنٹس نے کہا تھا, مائی فادر وانٹیڈ می ٹو ڈو دس. بوائز یوزلی جیسے آپ نے کہا کہ میم اس میں ذرا منی اورینٹیڈ ہے, اس کا اسکوپ زیادہ ہے. سو جب میں اس کو پوچھی کہ آپ خود کرنا چاہتے ہو تو دے آر بلینک اینڈ کنفیوز. سو ایپٹیٹیوڈ کا جو ہے کانسیپٹ ہمیں رائٹ فرام دی بگننگ دینا چاہیے. اور ایک چیز ایڈ کروں گی مریم, کہ وین آئی واز ان انگلینڈ تو واٹ آئی ہیو سین دی ٹرینڈ اوور دیئر, کہ جب بچوں نے ہائی اسکول جانا ہوتا ہے تو وہ سمپلی کہتے ہیں آئی ایم گونا گو مائی کمیونٹی کاؤنسلر ٹو ڈسکس. سو ٹو ڈسکس, میں یہی پوچھنا چاہ رہی تھی کہ سسٹم ہے کیا, اگر پاکستان میں کیا جائے تو کیا کیا جائے. سو وی نیڈ ٹو ہیو کمیونٹی کاؤنسلرز. کمیونٹی کاؤنسلرز ہونے چاہیے, اور سائیکالوجسٹ ہونے چاہیے ان آل آف دی ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس, جو ایٹ دا ٹائم آف ایڈمیشن ان کا بیسک سائیکولوجیکل ٹیسٹنگ کریں کہ کیا ویدر دے آر انٹرسٹنگلی. ہم لوگ جب سائیکالوجی میں ماسٹرز کرتے ہیں اور ہم ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹنگ کو بہت ڈیٹیل میں پڑھتے ہیں, تو آئی ریزڈ اے کویشچن لیٹر آن کہ کیا آپ لوگوں نے یہ ٹیسٹ ہم پہ ایٹ دا ٹائم آف ایڈمیشن اپلائی کیے. I actually raised this question after completing کہ ہمارے اوپر تو بہت ضروری ہے کہ this is very sensitive area and the students who are coming to opt the psychology, تو ان کے اوپر ایڈمیشن یونیورسٹی میں ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹنگ ہونی چاہیے. It's just not a matter of marks, it's basically whether you like this area or not. Yes, if you're credible enough کسی فیلڈ کے لیے. ڈاکٹر صاحب لیٹس ٹیک اٹ فارورڈ. پاکستان میں ایک بہت بڑا المیہ ہے بے روزگاری, اور بے روزگاری کی شرح میں کسی طرح سے کمی نہیں آ رہی ہے. بہت سارے ایونیوز ہیں. ہم جب بے روزگاری کی بات کرتے ہیں تو ہم ہمیشہ کہتے ہیں جی جاب مارکیٹ نے تو بہتر ہونا ہی نہیں ہے, آئی ایم ویری ہوپ لیس جو یہاں کی پالیسیز ہیں. انٹرپرینیورل مائنڈ سیٹ بھی اتنا پریویل نہیں کرتا
کیا لگتا ہے آپ کو کیوں اسٹوڈنٹس کو ڈیفیکلٹیز ہیں؟ First of all, Mariam, let me say thank you to you and Thank you, Dr. Saab, for coming. I'm obliged. involving in this program. I think we should never be hopeless. First of all, Pakistan is a very promising country. Strategic location that Pakistan has, no country has on planet. So first of all, so this is what I would like to say. And then the current opportunities that we can see, and it's coming up, CPEC particularly, it's bringing so much. I mean, Forbes has written, Bloomberg has written, Morgan Stanley has written. minus CPEC تو کچھ نہیں ہے نا بچوں کے لیے، اور تو CPEC پہ بھی I don't know, a lot of اس questions میں are there. نہیں، اس میں اپرچونیٹیز ہے نا کنٹری کے لیے، بالکل تو وہ جابز آئیں گی. دیکھیں اگر 60 انڈسٹریل زون آپ کے پاس بن جاتے ہیں گوادر سے لے کے چائنا کے بارڈر تک، تو وہ کتنے کے بچے آپ کو چاہیے ہوں گے کہ ہنڈریڈز آف تھاؤزنڈز آف پیپل یو نیڈ ان دوز انڈسٹریل زونس ٹو کم اینڈ ورک اوور دیئر. وہ سارے چائنیز نہیں آ جائیں گے، سارے ایرانین نہیں آ جائیں گے، سارے انویسٹرز نہیں آ جائیں گے، وہ پاکستانی بچوں نے کام کرنا ہے، پاکستانی نیشن ہوگی جو کام کرے گی. تو لوکنگ ان ٹو دی what ڈاکٹر صاحب سیڈ کہ کریئر کاؤنسلنگ اٹ از ایکسٹریملی پلیز ویری ویری امپورٹنٹ رول. بچے کے مائنڈ کو آپ سیٹ کر دیتے ہیں شروع سے ہی، اس کو ایک روڈ میپ دے دیتے ہیں کہ دس از دا روڈ میپ یو ہیو ٹو فالو فار ریسٹ آف یور لائف. ابھی جو ڈیزاسٹر ہمارے پاس ہے اس وقت انفارچونیٹلی، وہ صرف اسی وجہ سے ہے کہ بچے کو روڈ میپ ہی نہیں ملتا. کوئی بھی بچہ انٹرمیڈیٹ کر لیتا ہے، پھر اس کو پتہ چلتا ہے کہ دیز آر دا ایریاز میرے پاس ابھی باقی ہیں، میں ان کو بھی ایکسپلور کر سکتا تھا، بٹ اٹ از ٹو لیٹ فار ہم. یا تو فائنینشلی افورڈ نہیں کر سکتے، یا فیملی نے شادی کرنی ہوتی ہے جلدی جلدی اس بچے کی، تو بچہ اسٹک ہو جاتا ہے. جی تو اپرچونیٹیز نہیں ہیں. تو میرا خیال ہے کہ یونیورسٹیز نیڈ ٹو پلے رول، جی کالجز نیڈ ٹو پلے رول. کمیونٹی سینٹرز ہمارے ہاں وہ ماڈل ویسٹرن ماڈل ہم اپلائی نہیں کر سکتے پاکستان میں انفارچونیٹلی. آئی وش وی کین ڈو دیٹ. اٹ ہیز ورکڈ ویری ویل فار دا ویسٹ. آئی اسپینڈ اوور 2 decades in London and California. So I wish we can do that, but it will take time, long time. I mean, we are total different people. We are not American, Oh, yes. we are not Brits. But at least we are Our introducing value this system, concept. but I mean, what we can do basically. لیکن کالج یونیورسٹیز میں آپ کہہ رہے ہیں ان کا ایک رول ہونا چاہیے. Absolutely. ایک ڈیو رول کیا ہو سکتا ہے؟ we'll talk about that. ڈاکٹر صاحب ایک کال لے لیتی ہوں. معصومہ has called us from لاہور. معصومہ السلام علیکم. معصومہ کی آواز مجھ تک نہیں آ رہی ہے، یہاں پہ اسپیکر کی آواز دیکھ لیجیے پلیز. معصومہ السلام علیکم. السلام علیکم. جی معصومہ مریم کیسی ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک. آپ اپنے بچوں کو پریشرائز تو نہیں کرتی کہ یہ بننا ہے بڑے ہو کے؟ میں آپ کو یہ میں پوائنٹس لکھ رہی ہوں، میں جب آپ سے بات کرتی ہوں لکھ لیتی ہوں. پاکستان کے ہر اسکول میں ایک تو ڈاکٹر امرین جیسے سائیکولوجسٹ ہونی چاہیے، اور نمبر 2 پیرنٹس کو بچوں کو گائڈ کرنے میں ہیلپ کرنی چاہیے، انہیں پریشرائز نہیں کرنا چاہیے. میں تو بالکل نہیں کرتی، میں تو اپنے بچوں کو کہتی ہوں جو آپ کا دل چاہتا ہے آپ وہی بننے. کیا بننا ہے آپ کے بچوں نے ایسی جسٹ میری بیٹی کہتی ہے کہ میں نے آرٹسٹ بننا ہے، اور میرا جو بڑا بیٹا ہے وہ کہتا ہے میں نے فٹ بالر بننا ہے اور میں نے آٹو موبائل انجینئر بننا ہے. واہ جی واہ، چلیں ویری ویل ڈیفائنڈ. اب اس طرح کی تمام چیزوں میں ہم بچوں کو ڈال سکتے ہیں، شروع سے ان کو مختلف کورسز کرا سکتے ہیں، سمر کیمپس میں بھی ان کو بڑا مختلف طریقے سے ان کے جو ویکیشنس ہیں ان کو پلان کر سکتے ہیں. معصومہ تھینک یو ویری مچ فار کالنگ ان. آپ جیسے ماں باپ بھی چاہیے، اگر ڈاکٹر امرین جیسے سائیکالوجسٹ چاہیے ہمیں. چھوٹا سا بریک ہم لیں گے. ویل بی رائٹ بیک ایٹ نیو پاکستان. پھر ہم بات یہی کریں گے کہ جو اب بچے ہیں اب خود ان کا کیا رول بنتا ہے. بیکاز ہوتا یہ a lot of people meet me کہتے ہیں جی ہمیں میڈیا میں آنا ہے، اینکر بننا ہے، اخبار پڑھتے نہیں ہیں، خبریں دیکھتے نہیں ہیں. تو ایک ایوریج اینکر بننے سے بہتر ہے برائے مہربانی آپ بہتر موچی بن جائیں، لکھاری بن جائیں، لائبریرین بن جائیں، کچھ بھی بن جائیں، لیکن پلیز کچھ بھی ایوریج نہ کریں زندگی میں. بہت شکریہ دیکھنے کے لیے، ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. جی نیو پاکستان میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آپشنز کے کچن میں ہم موجود ہیں جہاں پہ مکس فروٹ شیک بن گیا. مکس فروٹ شیک بن چکا ہے. بھول گئی تھی میں، اس میں آئس کریم بھی ڈالی ہے اس میں ونیلا آئس کریم، واو ونیلا آئس کریم اور مکس فروٹ سارا تھا اور ملک. آئس کریم سے بھی موڈ اچھا ہوتا ہے. فائنلی سمر کیم. آئس کریم کافی میں ٹھنڈی ملی تو آئس کریم از اے بینیفٹ. چلو ٹھیک ہے، اچھا ہو گیا. امرین ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ کا طریقہ کار کیا ہے پاکستان میں، کیا ہونا چاہیے آئیڈیلی، یہ بتائیے ہمیں. بطور سائیکالوجسٹ آپ بتائیں گی نا. بالکل.
मरियम, ये एप्टीट्यूड टेस्ट थोड़ा सा इसको टेक्निकल है, मैं इसको आसान ज़बान में समझा दूं कि एप्टीट्यूड टेस्ट हम बनाते कैसे हैं. ठीक है. फॉर एग्जांपल आप मेरे पास आई हैं, आपने कोई एरिया चूज़ करना है, अपना करियर चूज़ करना है, और आप कहती हैं कि अमरीन मुझे प्लीज़ हेल्प आउट कीजिए कि क्या ये करियर मेरे लिए सूटेबल होगा. तो द फर्स्ट थिंग आई एम गोना आस्क फ्रॉम यू कि यू हैव टू डू द थिंग विच यू एन्जॉय, डू द वर्क विच यू एन्जॉय. सबसे पहले ये. दूसरा है टेस्ट बनता कैसे है. एप्टीट्यूड टेस्ट का जब हम पढ़ते हैं तो उसमें हमें बताया जाता है कि हर जॉब और हर एरिया या जो आप स्टडी करते हो सब्जेक्ट, उसकी एक स्पेशल करेक्टरिस्टिक्स होती हैं. फॉर एग्जांपल आपने एंकरिंग कर रही हैं तो उसकी एक स्पेशल जो है वो यू नीड सर्टन रिक्वायरमेंट्स के एंकरिंग के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए. इसी तरह अगर इंडस्ट्रियल साइड पे उसके लिए सर्टन चीज़ें, तो हर जॉब की सर्टन रिक्वायरमेंट्स होती हैं एंड द साइकोलॉजिस्ट जॉट डाउन दोज requirements and the skills needed for that particular profession. फिर उसके बाद साइकोलॉजिस्ट पर्सनालिटी के अंदर मैच करता है कि whether the person came, या जो जिसका इंटरव्यू में सिलेक्शन हुआ है या उसको जो पास करके आया है टेस्ट इनिशियल एग्जाम, क्या उसकी पर्सनालिटी के अंदर वो करेक्टरिस्टिक्स हैं विच आर बीइंग नीडेड फॉर दैट पर्टिकुलर जॉब. दिस इज कॉल्ड द एप्टीट्यूड टेस्टिंग. और एप्टीट्यूड टेस्ट जो है वो स्टैंडर्डाइज नहीं हो सकते. ये नहीं हो सकता कि आप बाहर के मुल्कों से उठाकर, वो जो कि यूजुअली हो रहा है. कुछ मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस मैंने देखे अपने HR डिपार्टमेंट के अंदर, दे थिंक दैट अफोर्डिंग द साइकोलॉजिस्ट इज अ लग्जरी. सो वो क्या करते हैं, बाहर से टेस्ट मंगवा लेते हैं और उन्हीं टेस्ट को जो है वो इसी तरीके से यूज़ करते हैं. तो दिस इज़ अ वेरी टोटली जो है एक्सेप्टेबल आइडिया नहीं है. इंडिजिनस टेस्ट होने चाहिए. वहाँ पर जॉब की जो है वो अपनी सर्टन स्किल्स रिक्वायर्ड हैं, यहाँ पर जो है जॉब्स की अपनी सर्टन स्किल्स. तो अपने इंडिजिनस टेस्ट होने चाहिए. साइकोलॉजिस्ट हायर करने चाहिए इन द HR डिपार्टमेंट, ऑल द एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स एज वेल एज द इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशंस. वो एप्टीट्यूड टेस्ट पहले प्रिपेयर करें कि व्हाट आर द सर्टन स्किल्स नीडेड. फॉर एग्जांपल आपने एक अकाउंटेंट रखना है फॉर द अकाउंट्स डिपार्टमेंट और एक आपने रिसेप्शनिस्ट रखना है. You can't have the same person for the both posts. We can't say कि जी ग्रेजुएट चाहिए जी आ जाइए दोनों एक ही जॉब के लिए. Right, very much right. That's the problem in Pakistan. problem. तो आपने करना ये है बेसिकली कि आपने अपने बच्चों को, चाहे वो स्कूल्स, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज में, जब भी आपको लगे कि आपने उनका वो डीफोकस हो रहे हैं, टेक देम टू अ साइकोलॉजिस्ट. एक दफ़ा बाहर खाना कम कर दीजिए, लॉन के जोड़े ब्रांडेड पहनना थोड़ा सा कम कर दीजिए 1 महीने, और साइकोलॉजिस्ट के पास लीजिए. कि इतने भी एक्सपेंसिव नहीं होते जितना कि बनाया हुआ है सब ने. सो प्लीज़ अपने तरजीहात को सेट कीजिए. अच्छा, सिफारिशी कल्चर है, पर्ची कल्चर है, इसमें टीचर्स क्या रोल प्ले कर सकते हैं यूनिवर्सिटी कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए जो ग्रेजुएट होने वाले हैं? इस पर बात करेंगे. मसरूर ने हमें कॉल किया फैसलाबाद से. अस्सलाम वालेकुम मसरूर. अच्छा, कॉल ड्रॉप हो गई. डॉक्टर साहब आप बताइए कि अब टीचर्स का क्या रोल बनता है? साइकोलॉजिस्ट अब एक सिस्टम के तहत तो हमारे यूनिवर्सिटीज़ में मौजूद नहीं होते, ठीक है, अब क्या कर सकते हैं टीचर्स बच्चों को हेल्प करने के लिए? श्योर मरियम, मेरा ख्याल एक अच्छा टीचर जो होता है वो एडवाइज़र भी होता है, वो साइकोलॉजिस्ट भी होता है, वो बिग ब्रदर भी होता है, वो एक मेंटर भी होता है, वो सब कुछ ही होता है. एक स्टूडेंट दोस्त भी होता है. एब्सोल्युटली. क्योंकि इफ़ आई रिमेंबर कि मेरी प्रोफेशनल ग्रूमिंग जो हुई है वो मेरे टीचर्स की वजह से हुई पाकिस्तान में. देन आई वाज ब्लेस्ड, वेंट टू इंग्लैंड. उधर मुझे एक बड़े अच्छे प्रोफेसर मिले, प्रोफेसर ड्रूबा सैन. तो ही ट्रीटेड मी लाइक हिज किड. तो ही वाज द वन हु पुश्ड मी टू गो फॉर माई फर्दर स्टडीज़ टू US बेसिकली. तो ना सिर्फ पुश किया बल्कि उन्होंने मेरे अरेंजमेंट किए उन यूनिवर्सिटी के साथ मिलके कि हाउ आई कैन गेट देयर. जब मैं US जाता हूँ फिर वो अमेरिकन प्रोफेसर्स उन्होंने वो हाथ पकड़ लिया और लेके आगे चलते गए. जब मैंने MBA किया जॉन एफ कैनेडी यूनिवर्सिटी से, तो मेरी फ़र्स्ट जॉब जो थी विद इंटर्नशिप वो सिस्को सिस्टम्स में हुई थी. और वो मेरे मार्केटिंग के प्रोफेसर थे, वो खुद काम कर रहे थे एज ए मार्केटिंग डायरेक्टर. ही टुक मी टू देयर, इंट्रोड्यूस मी विद द प्रेसिडेंट ऑफ द कंपनी एंड आई वाज हायर्ड ओवर देयर. तो मेरा ख्याल एक अच्छे उस्ताद का रोल बहुत एब्सोल्युटली. तो अच्छा, लेकिन ऐसा कल्चर जो मुल्क में मौजूद हो जहाँ पे सिर्फ सिफारिश चलती है, सब देख रहे हैं कि जी पर्ची के तहत नौकरियाँ होती हैं, तो बच्चों को हम कैसे कह सकते हैं कि जी करियर काउंसलिंग की जानिब आओ? वो तो डिसहार्टेंड है बहुत. सॉरी, कॉल भी है डॉक्टर साहब हमारे साथ दोबारा. मसरूर, अस्सलाम वालेकुम. मसरूर. वालेकुम सलाम. जी मसरूर साहब. जी डॉक्टर साहब से बात करनी थी. बिल्कुल कीजिए, आवाज़ थोड़ी तेज़ कर दीजिए मसरूर की. जी मैंने पूछना था कि पढ़ते हुए ना इधर उधर के बहुत ख्यालात आते हैं कि शायद पेपर में ऐसे हो जाएगा तो ऐसे हो जाएगा, तो एक जगह पे माइंड सेट नहीं रहता. फोकस की कमी है.
کانسنٹریشن کی کمی ہے, بیسیکلی ڈسٹریکشن بہت زیادہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, پہلے آپ ذرا مجھے بتا دیجیے یہ جو سفارش کلچر کی ہم بات کریں, بچہ دیکھ رہا ہے کہ جی میں اگر کریڈیبلٹی رکھتا بھی ہوں تو نوکری اس کو ملنی ہے جو جس کی جان پہچان ہو, تو کریئر کاؤنسلنگ کا فائدہ ہے پاکستان؟ جی اچھا, ویری گڈ کویسچن مریم. میرا خیال فرسٹ آف آل تو وہ پرچی کلچر جو ہے یا سفارشی کلچر جو ہے وہ لمیٹیڈ ٹو سم ایریاز ہے. کسی نے سرکاری جاب کرنی ہے تو وہاں یہ چل جاتا ہے, پرائیویٹ سیکٹر بالکل اس کو ویلیو نہیں کرتا. نہ کریں ڈاکٹر, ریئلی میں تو اچھا میں دیکھیں میں ایک پرائیویٹ سیکٹر یونیورسٹی میں کر رہا ہوں کام, میں نسٹ میں آیا تھا ایز اے فارن فیکلٹی, باقی یونیورسٹی میں نے کام کیا پاکستان میں. تو یونیورسٹی آف لاہور بینگ دا لارجسٹ پرائیویٹ سیکٹر یونیورسٹی, سیکنڈ بگیسٹ بزنس اسکول وی ہیو ان لاہور, تو 100+ فیکلٹی ممبر ہے میرے پاس. تو مجھے نہیں پتا کہ ایز اے ڈین میں نے کتنے لوگوں کو ویلکم کیا ہوگا کسی کی بھی اس میں. ہاں نہیں, وہ اگر ہو رہا ہوگا تو پھر بھی جو کمپیٹنٹ بچہ آ جاتا ہے نا ہمارے پاس, کہ وہ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی والا کلچر جو ہے نا, اگر سپلائی کسی چیز کی بہت زیادہ ڈیمانڈ تھوڑی ہے تو وہ تو فلفل نہیں ہوگی. اب مارکیٹ میں جو ہو رہا ہے انفارچونیٹلی, BBAs آ رہے ہیں, MBAs آ رہے ہیں, MA اکنامکس آ رہا ہے, MA انگلش آتے جا رہے ہیں, سو مینی ادر اسٹف. اب مارکیٹ کو اس کی ضرورت نہیں ہے. وہ یونیورسٹیاں جو پروڈیوس کر رہی ہیں وہ انڈسٹری از ناٹ ریکوائرڈ. کوئی انڈسٹری کو جب اس کی ضرورت نہیں ہے تو وہ کہاں جائیں گے سارے؟ اچھا تو کہاں جائیں گے بتائیں ڈاکٹر, کہاں جائیں گے؟ اس کو دے ہیو ٹو ڈیولپ دیئر اسکلس اپ ٹو واٹ از نیڈیڈ بائی دا مارکیٹ. فار ایگزامپل اس وقت ICT کا ٹائم ہے, کمیونیکیشن ٹیکنالوجیز کی ضرورت ہے. جو بچے نئی سکلز وہ ڈیولپ کر رہے ہیں, لیٹس سے کہ بچہ BBA کرتا ہے اور SAP جو ڈیٹا بیس ہیں یا اوریکل ہیں ان کی ہینڈز آن ایکسپرٹیز نہیں ہے, چانسز آر ویری سلم کہ ان کو جاب مل جائے گی. چانسز آر ویری ٹھیک ہے. اب یہ پاکستان میں بڑا ایک مسئلہ ہے کہ یو ہیو ٹو کریٹ جابس اینڈ یو ہیو ٹو کریٹ انٹرپرینیورل اسکلس, اور اس کو لے کے سم ہاؤ آئی ایم ویری آپٹمسٹک سپیریئر گروپ کو لے کے سم ہاؤ, کیونکہ ہم نے لاتعداد اس میں انیشیٹوز لیے ہیں اور اس پہ بڑے ووکل ہیں ہماری مینجمنٹ بات کرتے ہوئے کہ جی بچے خود انٹرپرینیورز بنیں اور کوئی نہ کوئی آئیڈیاز لانچ کریں, بیکاز آپ نے ویٹ اب نہیں کر سکتے. وی ڈونٹ ہیو واضح پالیسیز فار یوتھ. یوتھ پالیسی کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں. امرین ٹھیک ہے, آپ مجھے بتائیے اب یہ جو منی فیکٹر ہوتا ہے یہ کتنا امپورٹنٹ ہے بچے کے ذہن کے لیے؟ بچہ سے کہتا ہے جی جس فیلڈ میں پیسہ ہے میں وہاں جاؤں گا, جس میں اسکوپ ہے جو سب کر رہے ہیں میں وہ کروں گا, اور بائی دا ٹائم جب وہ کرتا ہے وہ اتنے آلریڈی مارکیٹ میں موجود ہوتے ہیں کہ جابس ہوتی نہیں ہیں. سیچوریشن ہو جاتی ہے نا, ایک ٹائم آتا ہے آپ کا وہ مارکیٹ سیچوریٹ ہو جاتی ہے. آپ نے کہا امپورٹنس آف منی. اب جو منی کی امپورٹنس ہے وہ بچے کے ذہن میں سوسائٹی بنا رہا ہے, سوسائٹی اس کو بتا رہی ہے, ماں باپ اسٹارٹنگ فرام ماں باپ گھر سے. جب اس کو یہ کہا جاتا ہے کہ ایک تو سب سے پہلے 2-3 چیزیں لڑکیوں کے لیے کہہ دیا جاتا ہے دس از دا نوبل پروفیشن, ڈاکٹر اور ٹیچنگ. وہ ایک ٹپکل مائنڈ سیٹ ہے کہ دس از دی نوبل پروفیشن, سو نوبلنس ہیز بین کنڈیشنڈ ود دیز ٹو پروفیشنز. یو آر ویری نوبل, یو ڈوئنگ بوتھ دی تھنگز. ٹھیک ہے, لیکن ہم سائیکالوجسٹ کو اکثر لوگ وہ شرنکس بھی کہتے ہیں تو ہمیں وہ بھی سننا پڑتا ہے. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم بوائز کے لیے کہا جاتا ہے کہ آپ نے انجینئرز بننا ہے یا وہ جس میں آپ کو منی. تو یہ بچہ خود سے نہیں ذہن میں لا رہا, یہ اس کے گھر والے اس کو ایجوکیٹ کر رہے ہیں دیٹ منی از امپورٹنٹ ان لائف, کیونکہ تمہاری. اور پھر یہ کہا جاتا ہے تھوڑا سا لڑکا جب بڑا ہوتا ہے یا وہ یونیورسٹی لیول پہ آتا ہے تو اس کو کہا جاتا ہے تم نے پیسہ خوب کمانا ہے تاکہ تم اپنے لیے گھر گاڑی بنا سکو. وہاں پہ بھی پریشر جو ہے. تو منی کی بالکل امپورٹنس ہے, یہ بات نہیں ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اپنا انٹرسٹ بھی دیکھنا ہے کہ واٹ یو آر ڈوئنگ, ویدر یو آر انجوائنگ اٹ اور ناٹ. مریم, آئی ہیو سین سو مینی کیسز ان مائی کلینک جو آتے اور ڈپریشن یا اور ڈفرنٹ جو ہے ان کے پرابلمز ہوتے ہیں ان کے ساتھ آتے ہیں. بائی دا ٹائم کچھ ایسے بھی ریزنز ہوتے ہیں جس میں وہ کہتے ہیں, بہت سے ڈاکٹرز ہیں جنہوں نے اپنے ایریا سوئچ کر لیے, بہت سے ایسے CSS آفیسرز ہیں who are not enjoying doing their work اور وہ آرٹسٹ بننا چاہتے تھے اور انہوں نے کہا ہم نے اپنی فیملی کو پروف کرنے کے لیے کہ we can do it so we did it but we are not enjoying our work. تو جو آپ ڈاکٹر صاحب جاب سیٹسفیکشن کی بھی بات کرتے ہیں, ہم پڑھاتے بھی ہیں بہت زیادہ جاب سیٹسفیکشن آرگنائزیشنل بیہیویئر کے اندر. آپ جو چیز انجوائے نہیں کرے, میں کلاس میں جا کر اگر اپنا ایک لیکچر انجوائے نہیں کری یا میں اپنے جو میرا پیشنٹ ہے کلائنٹ ہے اس کے ساتھ میں 1 گھنٹہ جو گزاری ہوں اگر میں اس کو انجوائے نہیں کر رہی ہوں تو آئی ایم سوری ٹو سے آئی ڈونٹ ڈیزرو ٹو بی پوائنٹلیس. میں اس کا بھی جواب دینا چاہوں گی. جو مسرور صاحب نے میں کال کی تھی, لیٹ می ٹیک اے کال آلسو. محمد احمد خان صاحب نے میں کال کی ہے, بہت شکریہ خان صاحب آپ نے کال کی. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی اصل میرا نام محمد علی خان ہے
جی میں اسلام آباد سے بات کر رہا ہوں. جی آئی ہیو سین مطلب تھرو آؤٹ مائی کیریئر کہ میرے جو بچے ہیں وہ بیکن ہاؤس پڑھے, پھر دوسرے اسکول میں پڑھے, اب وہ لیول کراس کر کے اے لیول کیا, اے لیول کرنے کے بعد اپنی جو ہے نا وہ اپنی لائن میں چلے گئے. لیکن میں نے یہ دیکھا اپنے اس میں کہ یہ لوگ فیسز جو ہے نا وہ انکریز کرتے چلے جاتے ہیں, لیکن کوالٹی ایجوکیشن نہیں ہے. فیس تو بڑھتی ہے, ایجوکیشن کا معیار نہیں بڑھتا, یہی کہنا چاہ رہے ہیں آپ سر؟ جی بالکل بالکل بالکل. یہ تو المیہ ہے اس ملک کا. بالکل آپ نے ٹھیک بات کہی. بہت بہت شکریہ خان صاحب, آپ نے اپنا انپٹ دیا. یہ بہت امپورٹنٹ ہے جس طرح سے ہمارے اوپر یہ بھی پریشر ہوتا ہے کہ جی خاندان میں فلاں کا بچہ اس اسکول میں پڑھا تو ہم بھی اپنے بچے کو اس اسکول میں ڈالیں گے. ہاں کمپیریزنز بہت ہیں اور اس میں آپ مارے جاتے ہیں لٹرلی, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. ہم یہ بہتر نہیں ہو ڈاکٹر صاحب کہ ہم یہ کریں کہ بچے کو بولیں اچھا جی تم نے کچن اگر چلانا ہے تو فلاں چیز فلاں پروفیشن میں چلے جاؤ, لیکن اپنا پیشن کو نہ مارے. کریئر کاؤنسلر یہ کہیں کہ جی ٹھیک ہے اگر پاکستان میں آرٹسٹ اپنا کچن نہیں چلا سکتا, المیہ ہے جو بات حقیقت ہے, تو وہ تھوڑا سا کچھ اور کر کے ساتھ ساتھ اپنا پیشن کو بھی لے کے چلے. یہ اس پہ انکریجمنٹ نہیں ہے. اسکل ڈیولپمنٹ ہوتی ہے نا مریم. اب اسٹیٹس میں جہاں میں نے بہت اچھا کام کیا, لوگ ایٹ لیسٹ 6 ٹائمز اپنے پروفیشن کو چینج کرتے ہیں. ایک فزیشین جو ہے he turns out to be carpenter sometime, then he becomes a plumber sometime, but then everything is respected na. starting from 18 years جب وہ پڑھ بھی رہے ہوتے ہیں اور ساتھ ساتھ وہ جابس بھی, that's the maximum they keep doing it. اور وہ جیسے مارکیٹ چینج ہوتی ہے وہ اپنا کریئر چینج کر لیتے ہیں. اچھا ابھی آپ کی ڈسکشن میں ایک پوائنٹ تھا میکنگ منی. تو ایز اے بزنس گریجویٹ میرا خیال ہے کہ دیر از نو ہارم ان میکنگ منی. پیپل شوڈ میک لاٹس آف منی بائی آنیسٹ اینڈ فیئر مین. تو یہ کیپٹلزم کی ایکچوئل شیپ ہے کہ میک ایز مچ ایز یو کین بائی آنیسٹ اینڈ فیئر مین ود ان دا رولز اینڈ ریگولیشن آف دا اسٹیٹ. بہت سی ایگزامپلز ہیں. برکشائر ہاتھوے کے سی ای اوز وارن بفیٹ نے بلینز ارن کیے. ہی اونز اباؤٹ 67 کمپنیز. تو انہوں نے پھر کیا کیا, جب انہوں نے ارن کی لاٹس آف منی, he ended up donating $45 billion to Bill and Melinda Foundation for child point. They do charity. Plus the way they made money by not improvising their own lifestyle. انہوں نے بہت کچھ اور کیا. انہوں نے سیونگز کو کتنا پروموٹ کیا. اگر ہم وارن بفیٹ کی بھی بات کرتے ہیں, وارن بفیٹ ہے, پھر آپ یہ لیٹلی مارک زکربرگ کو دیکھ لیں, فیس بک کا سی ای او. جی کیا ہم اپنی ایگزامپل دے سکتے ہیں. جو انڈیجنس بھی ہیں ڈاکٹر صاحب ہمارے ادھر کے, جنہوں نے بہت زیادہ منی ارن کیا اور پھر اس کو چیریٹی کیا. آئی وش کہ ہمیں پوچھنا زیادہ ایگزامپلز نہیں ہیں, مجھے تو کوئی ایسا نہیں. جب ہم اپنے کلاس روم میں بچوں کو اسٹوڈنٹس کو پڑھاتے ہیں اور پاکستان میں بایول حلال مینس کیا بہت سارا پیسہ بنا سکتے ہیں. سیلری تب کا نہیں ہوتا نا, بہت ڈیفیکلٹ, مشکل ہے, بہت مشکل ہے. وی ڈونٹ ہیو پالیسی. بزنس میں پوٹینشیل ہے, بزنس میں بہت پوٹینشیل ہے, جو سیلری طبقے کے لیے نہیں ہے یہ سب. اور ریزن اس کا یہ ہے کہ مجھے بہت حیرانگی ہوئی جب میں نے دیکھا کہ جو ڈیولپڈ کنٹریز ہیں ان میں سوشو اکنامک اسٹیٹس کو جب ہم آپریشنلی ڈیفائن کرتے ہیں ریسرچ کے اندر, تو پروفیشن کمز آن فرسٹ, ایجوکیشن comes on second and money comes on third. And here it's in reverse order کہ money جس کے پاس زیادہ ہے وہ اس کو ہم کہتے ہیں یہ elite class ہے. And then so وہاں جس کا profession جتنا high ہوگا وہ اتنا ہی money جو ہے وہ earn کرے گا. ٹھیک ہے, میں ضرور مسرور صاحب کے سوال کا جواب لوں گی چھوٹے سے بریک کے بعد کہ جی کانسنٹریشن کو کیسے برقرار رکھا جا سکتا ہے. امرین آپ کو ایگزیکٹلی بتا دیں گے کہ کیا کیا کرنا ہے. اور ڈاکٹر صاحب سے میں یہ پوچھوں گی کہ بہرحال اب ہمیں کرنا کیا ہوگا اپنے گھر کے لیول پہ اور پھر اپنے ایجوکیشن انسٹیٹیوٹس کے لیول پہ, ایگزیکٹلی وہ ڈیفائن کر دیں. رائٹ آفٹر دس بریک. ویلکم بیک جی. نیو پاکستان میں خوش آمدید. ہمارے پاس پشاور سے کالر ہیں ابھی تک. اچھا ثنا جی, السلام علیکم ثنا, کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام جی, میں بالکل ٹھیک ٹھاک, شکر اللہ. آپ سنائیں آپ کیسی ہیں؟ ٹھیک ٹھاک. اچھا جی بتائیے ثنا. ابھی میں نے ٹی وی آن کیا تو مجھے تو یوں سمجھ لیں کہ میری خواہش پوری ہو گئی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ بچوں کے حوالے سے ہر بندہ کتنا تنگ ہے, اور کم از کم اس سے زیادہ تنگ کوئی نہیں ہوگا. مجھے ذرا ڈاکٹر صاحب سے بات کرنی ہے, ہم دونوں کی مرضی ہے, جو بھی کر لیں. میں سر مجھے یہ کہنا ہے, یہ پوچھنا ہے کہ بچے پڑھتے نہیں ہیں, انٹرسٹ شو نہیں کرتے ہیں, اور ہر طرح کا حربہ میں نے استعمال کر لیا ہے. پہلے شروع میں تو انسان کہتا ہے آرام سے سمجھائیں, پیار سے سمجھائیں, اور گھر کا ماحول الحمدللہ بالکل میں نے اچھا پرووائڈ کیا ہوا ہے, بڑا ہمارا فیملی ماحول ہے, ہر چیز پرووائڈ ہے. اور یقین کریں سارا سال محنت کے بعد اب آخر میں آ کے میں وہ پریشانی میں بتا نہیں سکتی.
تو ڈاکٹر صاحب اس حوالے سے کچھ بتا سکتے ہیں کہ کیا جی ہے اور کیا نہیں؟ جی جی بہت شکریہ سنا آپ نے. یہ بہت ایک الگ موضوع ہے کہ بچے پڑھتے نہیں ہیں, اس پہ میرے خیال میں کل ہم پروگرام بھی کریں گے سنا, اور آپ ان ٹچ رہیے گا, ذرا دیکھتے رہیے گا, نہیں ہو تو آپ کو اندازہ رہے گا. لیکن مختصر اگر میں امرین سے جواب چاہوں گی کہ کیا ہو سکتا ہے. بچے پڑھتے نہیں ہیں, دیکھنا چاہیے کہ بچہ انٹرسٹ کیوں نہیں لے رہا. اس میں جو سب سے بیسک میں دیکھتی ہوں کہ ہم نے بچوں کو ایکڈیمک گریڈز کے اندر چھوٹے چھوٹے بچوں کو انوالو کر دیا کہ آپ نے سٹارز لے کر آنا ہے, آپ نے ہوم ورک کمپلیٹ کرنا ہے, جس کی وجہ سے بچے اتنے پینک ہو جاتے ہیں کہ وہ ڈسٹریکٹڈ ہو جاتے ہیں اور آپ ان کا انٹرسٹ نہیں بنا سکتے. نمبر 2, بچہ تھوڑا سا بڑا ہو جائے, لیٹس سے اگر 7th 8th گریڈ میں, تو بچے کو روٹ لرننگ سے نکال کر کانسیپچول لرننگ کی طرف لے کر آنا بہت ضروری ہے, تبھی بچے کا انٹرسٹ پیدا ہوگا. آپ بچے کو یہ مت کہیں کہ اس کو رٹا مارنا ہے, بلکہ بیٹھ کے اس کے کانسیپٹ کو سمجھائیے, اسپیشلی وین اٹ کمز ٹو دی ٹیکنیکل سبجیکٹس لائک سائنس اینڈ میتھس. بہت سے میں نے دیکھے ہیں اسٹوڈنٹس میتھس سے بہت گھبراتے ہیں ان کو. اچھا, میتھس فزکس ایسے سبجیکٹس ہیں نا کہ آپ کو ٹیچر اچھا ہو تو آپ کو سبجیکٹ سے محبت, ٹیچر برا ہو جاتی ہے. ایگزیکٹلی. سو ان کو حربے استعمال نہیں کرنے چاہیے, تھوڑا سا بچے کا انٹرسٹ دیکھنا چاہیے کہ بچہ کن سبجیکٹس میں زیادہ انٹرسٹ لے رہا ہے, اس کو تھوڑا فری ہینڈ دیں, اس سے پوچھیں کہ آپ کو کون سا سبجیکٹ اچھا لگتا ہے, اور اس کے ساتھ بیٹھ کے اس کو اسٹڈی کریں, نہ کہ اس کو کہہ دیا جائے کہ تم نے بیٹھ کے یہ یاد کرنا ہے اور تم نے اتنے مارکس لے کر, اور اتنے مارکس لے کے آنے. پلیز مارکس میں نا بچوں کو, لیکن ہمارے تعلیمی نظام میں خرابی ہے کہ ہم شروع سے بچوں کو ایگزامز اور ہوم ورک کے چکر میں باندھ دیتے ہیں. کوانٹیفیکیشن میں ہم بہت پڑ گئے ہیں, ریٹنگز میں اور ایکڈیمکس کے اندر. لیکن یہ بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے, اس پہ الگ پروگرام بھی کریں گے. امرین, آپ بتائیے گا کہ کانسنٹریشن کا جو مسئلہ ہے, مسرور صاحب کے ساتھ فیصل آباد سے جنہوں نے جوائن کیا تھا, اس کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے؟ کانسنٹریشن کے لیے یہ بہت کامن مسئلہ ہے, جو کہ بہت زیادہ اسٹوڈنٹس بھی اس چیز کو جو ہے رپورٹ کرتے ہیں. اس میں جب میں بیسک پوچھتی ہوں اسٹوڈنٹ سے کہ جب آپ پڑھنے کے لیے بیٹھتے ہیں تو آپ جو ہے اس ٹائم تھوڑا مجھے ذرا بتائیے پورا وہ سینیریو کہ جب آپ پڑھنے کے لیے بیٹھتے ہیں تو آپ کیسے اسٹڈی کرتے ہیں. اب ہوتا کیا ہے کہ جب وہ اسٹڈی کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں تو بعض کا ٹی وی بھی آن ہوتا ہے, لیپ ٹاپ ان کا, وہ کہتے ہیں میم موسٹلی وی میک اسائنمنٹس آن دی لیپ ٹاپ. میں نے کہا اچھا لیپ ٹاپ آپ کے سامنے کھلا ہے تو آپ کیسے بناتے ہیں, ذرا اس کو نوٹس کیجیے گا. اس پہ آپ کا ٹویٹر بھی کھلا ہوا ہے, اس پہ آپ کا فیس بک بھی کھلا ہوا ہے, اس کے اوپر 10 آپ کی اپنی ویب سائٹس ہیں اور اس کے ساتھ اپنے اسائنمنٹ کا فولڈر کھولا ہوا ہے. برین کی کیپیسٹی جو ملٹی ٹاسکنگ ہے وہ ہر ایک کی رائٹ ان دی بگننگ اتنی شارپ نہیں ہوتی کہ سب کو لے کر چلے. وہ کیا کرتے ہیں, اسائنمنٹ پہ تھوڑا سا کام کرتے ہیں اور اس کے بعد کچھ لوگ میوزک کے ساتھ کرتے ہیں, کچھ کہتے ہیں کہ ہم رات میں ہی پڑھ سکتے ہیں, قدرت کے اگینسٹ جاتے ہیں. چلے میوزک کے ساتھ آپ میتھس کر سکتے ہیں, کچھ سرٹن سبجیکٹس ہیں جو آپ کو کر سکتے ہیں, لیکن یہ جو آپ ساتھ آپ نے موبائل رکھا ہوتا ہے 10 دفعہ اس دوران آپ موبائل کو دیکھتے ہیں, یہ جو ڈسٹریکشنز ہیں بیسیکلی آپ کو کانسنٹریٹ. اچھا اسٹوڈنٹس کہتے ہیں میم ہم کانسنٹریٹ کر کے پڑھ نہیں پاتے, تو میں ان کو ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ جب آپ مووی دیکھنے کے لیے سینما میں جاتے ہیں تو یو کین کانسنٹریٹ فار اباؤٹ 2 to 3 hours. You can. تو کنسنٹریشن کا مسئلہ نہیں ہے, کنسنٹریشن کا مسئلہ نہیں ہے, یہ آپ کا انٹرسٹ کا مسئلہ ہے کہ آپ سٹڈیز میں, تو اگر آپ اپنی ڈسٹریکشنز کو ہٹا دیں تو جو چیز آپ نے 2 گھنٹے میں کرنی ہے, believe me, you're gonna do it in half an hour. ٹھیک ہے. We just have last 1 minute, امرین. میں چاہوں گی ڈاکٹر صاحب, how would you sum it up? ہمیں کیا کرنا ہوگا, ایجوکیشن انسٹیٹیوٹس کو کیا کرنا ہوگا, کریئر کاؤنسلنگ فیملی لیول پہ اسٹارٹ کریں اس کو. ٹھیک ہے, کہ لیٹس لسن ٹو دا کڈس فرسٹ, کہ کبھی کبھی بچوں کو بھی سن لیں, وہ اپنے آئیڈیاز جو پورے نہیں ہو سکے ان کو بچوں پہ نہ اپلائی کریں, کہ وہی آپ کے آئیڈیاز کو فلفل کریں. ٹھیک ہے. اور یونیورسٹی لیول پہ, اسکول لیول پہ, کالج لیول پہ بھی کوئی نہ کوئی ایکسپرٹ ہو. وہ اگر پروفیشنل سائیکالوجسٹ ڈاکٹر امرین جیسا نہیں ہے تو چلیں وہ ہو جو ان سے ٹریننگ لے چکا ہو 2 weeks کی, 4 weeks کی, کہ بیسک ٹچ وہ دے سکے. تو وہ اس طرح کا ایک کلچر اگر کریٹ ہو جائے, پھر چیزیں جو ہیں وہ وی کین موو فارورڈ ان دی رائٹ ڈائریکشن, بہتر ہو سکتی ہیں. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, بہت شکریہ فار جوائننگ اس. امرین, ڈیفینیٹلی آپ بات کرنا چاہ رہی تھی اپنے کلینکل ایکسپیرینس کو لے کے, کہ کس طرح سے اگر آپ پریشرائز کرتے ہیں بچے کو تو وہ بڑا ہو کے کیسا انڈیویجول بنتا ہے اور اس کی نفسیات پہ کیسا منفی اثر پڑتا ہے. ویل ٹاک اباؤٹ دیٹ آلسو کسی اور شو میں. وی رننگ آؤٹ آف ٹائم. ٹھیک ہے, ایسا بنا نہیں ہے سب. اس میں پہلے جو چکن منس لیا تھا اس میں نے ثابت دھنیا, ٹکا پاؤڈر اور جتنے بھی گرم مسالہ پاؤڈر تھے وہ ڈال دیے تھے, نمک ہے, اور اس کے بعد یہ اس میں کرش چلی, بلیک پیپر, ادرک لہسن کا پیسٹ لگا دیا تھا. وہ میں نے تھوڑی دیر کے لیے رکھا ہے. اس کے بعد پھر علیحدہ سے پیاز براؤن کیا تھا, پیاز براؤن کر کے پھر جب اسے سوتے کیا ہے پھر اس میں یوگرٹ ڈالا ہے, اور اس کے بعد جو براؤن پیاز تھی وہ اس میں ایڈ ہوئی ہے, کافی دیر تک بھونا ہے. جب بھنائی پہ آیا ہے تو پھر دوبارہ سے تھوڑا سا تکا مسالہ پاؤڈر ڈالا اور یہ تیار ہو گیا. تھینک یو اینی, اینڈ تھینک یو آپشنز فار دس لولی ٹویٹ ایوری ڈے. ڈاکٹر امرین, ڈاکٹر اعجاز, بہت شکریہ فار جوائننگ اس. انشاءاللہ آپ کو دوبارہ ایک ساتھ پھر بلائیں گے اسی موضوع پہ. نیو پاکستان آپ نے دیکھا, بہت بہت شکریہ. نیو نیوز دیکھتے رہیے.